तुम्हारा इधर का क्या काम है? ये तो वो हस्ती है जो सुबह शाम यही कहती थी, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुबह आया वहां पे जी, मैं भी गुस्ल देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको याद होगा जब सलमान तासीर ने कुफर बका था, जब गुस्ताखी की थी, तो हर मिंबर से ये आवाज उठती थी कि कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद उठेगा और ये काम करेगा। और हमारे गाजी मुमताज हुसैन कादरी उठे, 100 साल के बाद भी जिस गुस्ताख ने मुंह खोला फिर मिंबर से आवाज उठेगी, कोई मुमताज कादरी उठेगा। गाजी मरा नहीं है, गाजी अमर हो चुका है, गाजी अमर हो चुका है। याद रखो, जिसने भी इस मिशन के साथ वफा की है, 1400 साल पहले की तारीख है। उठाइए बुखारी शरीफ, मोहम्मद बिन मसलमा ने गुस्ताख का बिन अशरफ को कत्ल किया, आज तक नाम जिंदा है। और जनाबे वाला अबू राफे गुस्ताख रसूल को हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक लिबास ने जन्नम किया, आज तक उनका नाम जिंदा है। उमैर बिन उबैया ने अपनी गुस्ताखा बहन को मौत की घाट उतारा, आज उनका नाम जिंदा है। अरे 1400 साल बीत गए, गुस्ताख रसूल के सर तन से जुदा करने वालों के तुम नाम को नहीं मिटा सके, उनकी फिक्र को नहीं मिटा सके। गाजी तो अभी हमारे पास मौजूद है। सामने नजीर निशान, इस मुल्क के चंद गद्दारों ने अभी अजीब फैसला है, अजीब शहादत है, अजीब शहादत है, अजीब इनाम है, अजीब सिला है। इन यहूदियों के पालतू हुक्मरानों ने, इन यहूदियों के पालतू हुक्मरानों ने उनके साथ वफा करके गाजी की जान ली है, और गाजी ने मुस्तफा के साथ वफा करके अपनी जान ली। गाजी मुमताज हुसैन कादरी आज किसकी खूनी रिश्तेदारी है? हाँ, रिश्तेदारी है तो ज़ाते रसूल की वजह से रिश्तेदारी है, नामूसे रिसालत की वजह से रिश्तेदारी है, हुजूर के इश्क की रिश्तेदारी है, और ये क़यामत तक हमेशा कायम रहेगी। होगी लोगों का हुजूम देख करके, और जो मर्जी पके जा रहे हैं और समझते हैं ये कौम बेगैरत है। ये कौम बेगैरत नहीं है, हुजूर से वफा के रिश्ते को निभाना जानती है। वो गोद अभी भांज नहीं हुई जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जन्म दिया था, वो गोद अभी भांज नहीं हुई जिसने आमर चीमा को जन्म दिया था। गलत फहमी हो गई, और मगरब ने भी हुक्मरानों के रूप में मुसलमानों का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हम सब कुछ कबूल कर सकते हैं, हर शय बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नाम मोहम्मद से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मगरब ने अपने अंदाज में सोचा है, वो कहता है कि नबी भी तो एक इंसान ही होता है, लेकिन नहीं, हम हर शय हर दुख कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में पे आए तो सब नबी के नाम पे वार के फिर भी कहते हक अदा नहीं हुआ। बरेली से आज भी आवाज आ रही है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहान। पीटीए का डायरेक्टर दलाल दे रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैंने उसी दिन गुजरावाला के रोड पे कहा था, मैं किस इमेज की बात करते हो? गैंग रेप वाले इमेज की बात करते हो? जिसमें बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है उस इमेज की बात करते हो? जिसमें मंडियां मछली बाजार बनी हुई है उस इमेज की बात करते हो? कल औरतें एक दूसरे के बाल जो है वो तोड़ रही थी और एक दूसरे को तमाचे लगा रही थी असम्बली के अंदर, उस इमेज की बात करते हो? शाही किले के अंदर एक वजीर एक औरत से थप्पड़ खाता है, इस बेहद इमेज की बात करते हो? एक आली नस्ब शख्स का चेहरा फजा में घूमता है कि आली जनाब का भी नशा नहीं उतरा इसलिए अभी नीचे नहीं चेहरा उतरेगा, इस समझ की बात करते हो? तुम्हारे कमरों से टूटी हुई चूड़ियां और खाली शराब की बोतलें जो निकलती हैं और सभी पे उनको साफ करता है, बेगैर तो इस इमेज की बात करते हो? हमारा इमेज मोहम्मद अरबी के दम से है, हमारा सब कुछ हुजूर है। लोग तो ऑक्सीजन से जीते हैं और हम सांस विश के रसूल से लेते हैं। हुजूर के नाम से हम जीते हैं, हुजूर के नाम से मरते हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त की, बड़ी बहुत कुछ हमने बर्दाश्त की, हमारे पास साथ इन 2-4 अशरों में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ है। हमें उम्मे अहमद की चीखें आज भी याद है, हमें मूसल की बेटी की कहानी आज भी याद है,
ہمیں بغداد کی ان بچیوں کو جو اغوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے. ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں. جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ. ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے. وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے. آج وطن کی ہواؤں کو ترس رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا. اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے. یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے. اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا، آپ کی جو توہین کرے گا، ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے. لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں. سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو سورے اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے. کئی کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا، ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود. کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا. 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا. اعظم چشتی کہتا یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مر سے کافر ہو گئے. اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے. دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں. ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے. صاحبو زندگی کٹ رہی ہے. آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں. میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں تو روتا ہوں. آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں
مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد کو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائی، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں 100 بار اقرار ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت بے امام ہے، کوئی ان کی وحدت نہیں ہے، کوئی ان کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے آج صبح کچھ لوگوں کو فون کیا، یاد ان سے خود ملے تو ان سے بات کریں کہ کوئی واویلا مچائیں، کوئی شور کریں، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو پاکستان تو ہماری سیاسی قیادت مفلوج ہے، ہماری سیاسی قیادت بے غیرت ہے، امت کا درد سینے میں نہیں رکھتی، اور آج امت پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کے گڑھے میں ہے، ذلت کے گڑھے میں ہے، اور جو سلوک کیا جا رہا ہے 56-57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے ان کے بھائیوں کو کوئی ذبح کر کے تو دکھائے۔ امریکہ سے یہ پتہ ہے یہ سارے بے غیرت ہو گئے ہوئے، اس لیے ہم جو مرضی کریں یہ نہیں بولیں گے، اور انہوں نے ظلم کا ہر طریقہ آزمایا اور ہر سلیقہ اختیار کیا، اور جس دردناک طریقے کے ساتھ، جس ذلت کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کو
جو ہے وہ رسوا کر رہے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی خواتین کو، بچوں کو جس دردناک طریقے سے رسوا اور ذلیل اور ذبح کر رہے ہیں، یہ جزء کب ہو سکتی تھی؟ صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یہ لاوارث لوگ ہیں، ان کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، امت بے امام ہے، ان کا خلیفہ کوئی نہیں ہے، کاش کے نظام خلافت کا حیا ہو۔ صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ مسجد اقصیٰ کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے، بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصیٰ آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے دو ٹوک کہا، آنا ابغی عمارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے، مجھے تو نئی بیوی چاہیے، مجھے نئی گاڑی چاہیے، باقی حکومت کا کام ہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ جب وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر میدان عمل میں اترنے والے جب وہ یہ بات کرنے لگ جائیں گے تو یہودی دلیر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم امہ کے اندر بیداری پیدا نہیں ہو رہی، مسجد اقصیٰ کتنے عرصے سے ہمارے قبضے میں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، لہذا اب ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرو تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بوسنیا، چچینیا، عراق اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر ہماری خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، ان کی عصمت پامال کی گئی، لیکن مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ اس چیز نے بھی ان کو دلیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں، بلکہ برطانوی حکومت کے ساتھ بعض شہزادوں کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو فلمز موجود ہیں، اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امہ کے جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے ہیں، لہذا جو عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے وہ اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے سر میدان آنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ متاع زندگی کو ہی عزیز سمجھا کرتا ہے۔ ہمارا باہمی افتراق و انتشار یہ ان کو دلیر کرتا ہے، اور انہوں نے ہمارے اندر طرح طرح کی افتراق اور انتشار کے بیج بوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ، اس نے جب سلطنت عثمانیوں کو توڑا اور وطنیت کے نام سے انہوں نے قوموں کو تقسیم کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپس میں قریب ہو گئے، تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے اندر ایسے اختلاف پیدا کرتا جس سے یہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے تو یہ ایسے اختلاف تھے کہ صدیوں یہ اختلاف ان کے ختم نہ ہوتے۔ میں نے وہ جو صلاحیت وہاں ضائع کی، کاش کہ میں فرقہ واریت ان کے اندر داخل کر کے ان کو باہم آپس میں تقسیم کر دیتا، پھر کبھی بھی نہ جڑ سکتے۔ اس وقت بر صغیر دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، پھر انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا۔ یہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، اور یہ ایک ایسا دردناک دکھڑا ہے کہ جس نے ہماری امت کو چاٹ لیا ہے۔ حال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مدارس اجاڑے جا رہے تھے، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی جا رہی تھی، جزیرہ انڈمان میں علماء کو پھانسی گھاٹوں میں لٹکایا جا رہا تھا، اور علماء و مذہبی لوگوں کو ملازمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ اگر اس دور میں وائس رائے ہند ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی عالم دین کو 600 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہو تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کو تنخواہ کیا حدیث پڑھانے کی دیتے تھے یا ان کے پس پردہ کوئی اور کام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جبہ و دستار والے لوگوں کو خریدا اور پھر امت میں تشدد اور تفریق کے بوجھ بوئے۔ اور یہ وہ دکھڑا ہے، اقبال تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہتا رہا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ امت کے اندر جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے،
اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ لکھنے والے کو پیغمبر نہیں عام مولوی ہیں، وہ جرت کا مظاہرہ کرے اور بیچ چوراہے کے رکھ کے ان کتابوں کو آگ لگا دے اور بریت کا اظہار کرے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کی مثلیت کا قائل کل تھا ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں، اگر کوئی آج خاکے تراشتا ہے تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اگر حضور کے ناموس سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہم ان کی نہیں مانتے، ہم مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے۔ خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ثانی دور کی بات سایہ بھی نہیں تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا سر استنار وجہہ، اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا۔ تو ایسا حسین پیکر تراشا، ایسا حسین نبی کہ کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں۔ یہودی دن رات اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی، انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ مایوسیوں کے دور میں، یہ پریشانیوں کے دور میں، جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں، جبکہ دل اداس ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے، اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 18,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مغرب کے چرچ اجڑ گئے ہیں۔ اور میں زندگی میں اتنا بڑا ہجوم نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا 15 لاکھ تھے، کوئی کہتا 20 لاکھ تھے، کوئی کہتا 40 لاکھ تھے، مجھے نہیں پتا کتنے لاکھ تھے، لیکن اتنا پتا تھا جدھر نظر اٹھاتے تھے انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا، اور بازار ہوں، گلیاں ہوں، مکانوں کی چھتیں ہوں، ایک ہجوم بے قراں تھا اور ایک ہجوم عاشقاں تھا، اور محبتوں کے انوکھے مناظر تھے اور عقیدتوں کا ایک روپ تھا۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اگر پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرتے یا صدر ہاؤس کی طرف مارچ کرتے تو پھر ایک اینٹ بھی نہ بچتی۔ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ پاکستان بنانے والے ہو اور پاکستان کے امن کی ضمانت بھی ہو۔ جبکہ جذبات بکھرے ہوئے تھے اور حکومت نے سخت ظلم اور زیادتی کی تھی اور ان کی فریاد کوئی سننے والا نہیں تھا، اور چوتھا ستون میڈیا بھی خاموش تھا اور بے بسی کی تصویر تھی، تو اس بکھرے ہوئے اجتماع کو کنٹرول کرنا کوئی تماشا لب بام نہیں تھا۔ لیکن میں ان لوگوں کی حکمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دانائی کے ساتھ اتنے بڑے اجتماع کو پر منظم منتشر کیا اور ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گاڑی کے شیشے نہیں ٹوٹے اور ایک دکان نہیں جلی۔ ہم دکانوں کو کیوں جلاتے؟ یہ ہماری دکانیں ہیں۔ بسوں کو کیوں جلاتے؟ یہ ہماری بسیں ہیں۔ اور ہم کیوں ایسا نقصان کرتے؟ ہم اس وطن کے باسی ہیں، اور نہ ہم نے ماضی میں کیا ہے اور نہ آئندہ ہم ایسا مزاج رکھتے ہیں۔ آج بھی جلوس نکلیں گے، پر امن ہوں گے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء یہ کبھی ایسا کوئی مزاج نہیں رکھتے، یہ امن کی ضمانت دیتے ہیں۔ علامہ نورانی نے ایک زمانے میں کہا تھا جب لوگوں نے گنیں اٹھا لیں اور جہادی تنظیمیں بن گئیں تو ان سے کہا کہ حضرت ہماری جماعت میں بھی کوئی جہادی تنظیم ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہماری جہادی تنظیم فوج جو ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو کل لوگ چھا جائیں گے اور ہمارے اوپر آ جائیں گے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اگر ہم بھی گنے اٹھا لیں پھر امن کی ضمانت کون دے گا؟ اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، لیکن ہمیں مایوس کیا ہے حکومت نے۔ ہم نے صرف ایک فریاد کی تھی کہ اس کو چھوڑ دو۔ تم نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا، تم نے کرپشن کرنے والوں کو چھوڑا، تمہاری جیلوں کے دروازے توڑ کر اور دیواریں توڑ کر بڑے بھیانک مجرم بھاگ گئے، تم کچھ نہ کر سکے اور بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ یہاں کتنے کتنے قاتل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دامن پہ قتل کے داغ ہیں،
تم ابھی تک ان کو جیل کیا تھانے نہیں بلا سکے. تمہاری ہمت اتنی ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے قاتل 200 آدمیوں کا قاتل آج بھی میڈیا کے اوپر چیختا ہے اور تم بول نہیں سکتے ہو. ہم کہتے تم نے قاتلوں کو چھوڑا, قاتل تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے, تمہاری جیلوں کی دیواریں توڑ کے چلے گئے اور تمہارے بچے قتل کر کے غیر ملکی قاتل چلے گئے. ہمارا ایک ہی غازی ہے, تم اس کی دیت لے لو, اسے چھوڑ دو. چونکہ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تم پاکستان کی تاریخ بدلو گے. پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آج کے رسول کو پھانسی دی جائے, اور پاکستان کی عظیمت کی تاریخ جو ہے سرخرو تاریخ ہے. پوری دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہیں. میرے بہت سارے لوگ ملنے والے انڈیا میں ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں, تو اس واقعہ کے بعد ان کے میسج آنے مجھے شروع ہوئے اور کچھ لوگوں نے وہاں کے اخبارات کے تراشے بھی مجھے بھیجے. تو میں ان سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ وطن تو محبت رسول کا وطن ہے, یہ تو کریا عشق رسول ہے. تو کیا اس وطن کے اندر ایسا ہو گیا جس کا کم از کم ہم نے نہیں سوچا تھا؟ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی ہوگا بھی نہیں, کہ یہ بے غیرت تو یہ ہیں, ہمیں اس بات کا یقین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں کہ غازی کو پھانسی لگائیں. اگرچہ یہ مغربی پریشر کی وجہ سے چھوڑیں گے بھی نہیں, لیکن پھانسی لگانے کی بھی جرأت اور حماقت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ کر دیا. اب پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اور 295 کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ سب کچھ ان سے توقع کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 295 کا قانون ختم تو تب کریں گے جب رہیں گے. میری بات لکھ لو, میری بات سن لو. یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا, تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے, تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا. ہم تو مجبور لوگ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے, وہ رب بڑا غیرت مند ہے. اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے. تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں, اب باقی بچا کیا ہے, اب باقی رہ کیا گیا ہے. اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے. تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی, اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے. اور غازی کل بھی زندہ تھا, غازی آج بھی زندہ ہے, اور اس کا نام بھی باقی ہے, اس کا پیغام بھی باقی ہے. اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے, جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا, تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا, کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا, ہم نے اس کو مار دیا ہے, اب ہم جو چاہیں کریں. تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کرو جو کرنا ہے, غازی خود گیا ہے, چھرا چھوڑ کے گیا ہے, وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا, وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہماری غیرت مر گئی ہے. کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں, کتنے لوگ تیار کر گیا, اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے. تم نے غازی کو مارا نہیں, غازی کو زندہ کیا ہے. اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی, لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے, تم نے اس کو پانی دیا ہے, اب یہ تناور درخت بنے گا. تم اپنی خیر مناؤ, 295 کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے. ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پہ, حضور کے پیار پہ, حضور کی محبت پہ پہرا دیا. تو جب حضور علیہ السلام کی ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا گیا, اور ایک گستاخہ جس کی گستاخی ثابت ہو گئی اور وہ عدالت سے سزا پا چکی تھی, تو اس کے سر پہ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تجھے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے, ہم تیرے ساتھی ہیں, اور تجھے جیل کی سلاخوں سے باہر نکالیں گے. اور پھر مقدمہ درج کروانے کے لیے رجوع کیا گیا ایسے شخص کے خلاف جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور اہانت رسول کی حوصلہ افزائی کی. تو پھر چونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کمزوروں پہ اثر انداز ہوتا ہے, طاقتوروں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ 3 قتل کر کے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. یہاں کتنی کرپشن کرنے والے مگر مچھ جو ہیں وہ اس طرح بچ کے نکلتے ہیں کہ جس طرح کعبے سے غسل کر کے آئے ہوں, تو بالکل پاکیزہ ہو کے نکل جاتے ہیں. اور پھر استثناء حاصل ہے صدر کو بھی اور گورنر کو بھی. تو قانونی چارہ جوئی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی. پھر اللہ نے ایک شخص کو طاقت دی, وہ ذات کا تو سپاہی تھا
لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے میں میں خود شامل ہوا ہوں۔ میں نے حج بیت اللہ کیا ہے اور میں نے حج کے بعد اتنا بڑا اجتماع زندگی میں نہیں دیکھا۔ تا حد نظر سروں کا سمندر تھا اور عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور لوگ جنازے کی چارپائی کو جو ہے وہ بلکہ چارپائی نہیں ایمبولینس کو چھو لینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مس ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتا ہے بانک پن۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر معتزلہ نے ظلم کیے اور حاکم وقت بھی ان کے زیر اثر آ گیا اور امام کو جیل میں لے جایا گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے تو آپ نے کہا جو ظلم کرنے ہیں کر لو، آج ہم لاچار ہیں، آج ہم مجبور ہیں، اور سیاسی قوت، شوکت و حشمت، طاقت، فوجیں، جج سب کچھ تمہارے پاس ہیں، آج یہاں ہماری کوئی نہیں سن رہا، ہم لاچار ہیں، لیکن وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شُهُودُ الْجَنَائِزِ، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے جنازے ہی کریں گے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ جب گورنر کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو اس وقت ان کو جنازہ پڑھانے والا امام نہیں مل رہا تھا۔ شاہی مسجد کے امام سے کہا، اس نے کہا جناب میں نہیں آ سکتا۔ گورنر ہاؤس کے امام نے کہا نوکری چھوڑ سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ داتا صاحب مسجد کے امام کو کہا گیا، اس نے کہا یہ تعلق میں اپنے منہ پہ کیوں ملوں؟ تو 100 لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، لیکن اس نے شرط پہ جنازہ پڑھایا کہ مجھے اس کے بعد غائب کر دینا، مجھے پاکستان نہ رہنے دینا، اور اس کا جنازہ 3 سیکنڈ میں پڑھا گیا، اور پتہ ہی نہیں کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، وہ کیا جنازہ ہونا تھا۔ اور غازی ممتاز قادری کا جنازہ ابھی گھر پہ تھا تو گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کہاں کہاں تک لوگ تھے۔ اور آج وہ تصویریں بولتی ہیں، میڈیا نے تو نہیں دکھایا، چونکہ میڈیا کہتے ہیں چوتھا ستون ہے، لیکن اس چوتھے ستون کے اندر سریہ اتفاق فاؤنڈری کا لگا ہوا ہے، تو اس نے نہیں دکھایا اور نہیں دکھانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس فقیر کا جنازہ ہوا۔ اور میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مشائخ کو، جن کے پاس وقت لینے جائیں تو وقت نہیں ملتا، مجمع کے اندر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ایمبولینس کو ہاتھ ہی لگا لیں کہ اس فقیر کا جنازہ ہے، اور پھر جس ڈھب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوکت سے آیا تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے، اور ہجوم بے قرار تھا، تا حد نظر لوگوں کا ہجوم تھا، اور عقیدتوں کے منظر نامے تھے، اور سسکیاں، اشک، آہیں، اور جو ہے وہ غم، مسرت کی کیفیات کا ہجوم۔ ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہ ملا ہوگا جو اعزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے۔ وہ ایک گمنام سپاہی، اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر، آج مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا، آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کیا انوکھی داستان تو نے رقم کی، یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے، مرنا تو ساروں نے ہے، لیکن کس بانک پن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے، آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے۔ اہل علم و دانش، اہل فکر، صاحب رائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے، تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟
हमारी जिंदगी के तेवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते? ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमजोर अय्याम भी देखे। बिलखुसूस जब सल्तनत उस्मानिया टूट गई, जब मिस्टर हेम्पर और लार्नस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए। उन्हीं दिनों का मरसिया पड़ा है। देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता तस्बीह शेख और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। काफरों की मुस्लिम आईन का भी नजदारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबाब, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त की, बहुत कुछ हमने बर्दाश्त किया। हमारे साथ इन 2-4 अशरों में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हम किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसको बर्दाश्त कर दे तो मेरे पल्ले रहता ही कुछ। जहां मैं इन हुक्मरानों को बेगैरत कहता हूं, वहां मैं खिराज पेश करूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। मैं कहता हूं ये है तख्त और ताज के मालिक। इन हुक्मरानों की कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं रहे। पीण वाले और कुफर किल्ली वाले कल उठ के कोई पाकिस्तान जो बंदा गल करे कि 65 ते वो जो हिंदू हैं वो भी शहीद हैं, दस तू की करेगा उन्होंने गल? असी तो उन्होंने वट के रख देंगे। कितने जनाब मेजर तुफैल, कितने मेजर शब्बीर, कितने अजीज भट्टी, कितने और हिंदू, असी तो उन्होंने वट के रख देंगे। तेरे अंदर इतनी गैरत कोई नहीं, तू हजूर का कलमा नहीं पढ़िया। 65 के शहीद के मुकाबले कोई हिंदू ले आवे शहीद, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। इंशाअल्लाह ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ रसूलullah की इज्जत और नामूस का मसला। हजूर के सामने पेश नहीं होना, सदे करे नहीं। तो फिर आज सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लैके साड़ी गर्दना झुकदियां क्यों झुकदियां? उन्हें नबी की इज्जत से पैरा दिता, हुजूर की इज्जत से पैरा दिता। महमूद गजनवी का नाम सुन के साड़ा जिसम क्यों इंज होंदा? इस वास्ते को हुजूर की इज्जत से पैरा दिता। तू भी हुजूर की इज्जत से पैरा दे। तेनू रब ने एडी छाती दी तो किसी मकसद वास्ते दी। हाँ फौज जी एजेंसियां ने मेरी बराह रास्त तकरीर सुनाओ आई नू, हमें अपनी जिम्मेदारी पे गल कर रहे हैं। तेनू पता नहीं मुल्क जज के कातल का नाम अब्दुल हमीद चिश्ती होगा। पाकिस्तान के कुत्ते जज्जो अल्ताफ के डर की वजह से, अल्ताफ की डर की वजह से पाकिस्तान के कराची के मसले को हेरा फेरी से फैसले देते हो। अल्ताफ और जरदारी के डर से कराची के मसाइल को हेरा फेरी से बयान करते रहो। लेकिन पाकिस्तान के जज्जो सुन लो, तुम्हारी तहरीक भी हमने चलाई थी। इफ्तिखार चौधरी का नाम हमने लिया था, हमने झंडे उठाए थे। आज एक दहशतगर्दी की अदालत के जज ने फैसला किया है, कल हाई कोर्ट के जज का फैसला होगा। अगर ये फैसला इफ्तिखार चौधरी की कलम से हुआ तो हम इफ्तिखार चौधरी की गर्दन उड़ा देंगे। हमने परहेज नहीं करना, ये मेरा नाम लिख लो। एजाम सिया वालों, हम सियालकोट अल्लामा इकबाल के शहर से ऐलान करते हैं, ये मुल्क हमने बनाया था, हम बचा रहे हैं। तमाम एजेंसियां कहती है मुल्क में अगर कोई अमन कायम करने वाला है तो वो सिर्फ या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले हैं। बोलो सुनियो दब के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एजेंसियां कहती हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक जमात बचा रही है, जो जमात अहले सुन्नत है। उसमें सुन्नी तहरीक है, उसमें सुन्नी नौजवान काउंसिल है, उसमें जमात अहले सुन्नत है, तहफ्ज़ नमूसे रसालत महाल है, जिनके जेर छाया अजीम इज्तिमा है। आज मैं उन मशाइख की मौजूदगी में, ये पाकिस्तान का अमन सुन्नियों से है, तो मुल्क का अमन का जिम्मेदार सरदारी या दौर की वक्त की मौजूदा हुकूमत होगी। अगर किसी जज ने फैसला
نصیر پسند ہے اپنے رشتہ داری کر اس کے ساتھ, تجھے اس کی رشتہ داری مبارک ہو, ہمیں ممتاز قادری مبارک ہو. اور یہ جو میڈیا والے ہیں, میں نے تو اب ان کو کہا ہی نہیں, میڈیا والے جو ہیں ان کو میں نے کہا ہی نہیں, یہ تو صرف وہ خبریں لگاتے ہیں جو صرف ملک کا امن تباہ کرتی ہے. آپ کی بات نہیں کرتا, آپ ایک بصالت ہیں, یہاں بڑے نمائندے ہیں, یہاں پر بڑے بڑے احباب ہیں جو ٹکر کھانے کے بعد خبریں لگاتے ہیں. نہ ٹکر کھلائیں گے ہم صرف کھانا اس کو کھلائیں گے جو یا رسول اللہ کا نعرہ میدان میں لگائیں گے. میڈیا والوں نہ خبریں لگانا, شاید تمہاری کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہو, تمہارا کوئی اپنا معاملہ ہو, میں ڈرتا نہیں, میری چمڑی میں ڈر نہیں, مجھے کسی کا ڈر نہیں. ڈی پی او ٹی سی او کھڑے تو وہ بھی سن لے, بابا سے بلند ایک ہی نعرہ لگائیے. بڑے بڑے سیال کوٹ میں نہیں, پاکستان میں نہیں, پورے ملک میں بڑے بڑے گستاخ موجود ہیں جو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے کو ڈباتے